बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सभी लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जा रहा है, तो शाहीन न्यूज़ के प्रोग्राम सच्ची और खरी बात के अलावा हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं मकसद सयाम, जो रमज़ानुल मुबारक में बाकायदा तौर पर ट्रांसमिशन होगी। तो हम इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे पास दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, एक मजहबी स्कॉलर हैं और एक मरूफ नात खां हैं। तो मैं आपका तारफ़ उनसे करवा देता हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरूफ मुबल्लिग़ इस्लाम, अजीम मजहबी स्कॉलर कारी मोहम्मद इलियास मदनी साहब। जी इलियास मदनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ नात खां, शार इस्लाम हाफ़िज़ अब्दुल्ला महमूद मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं मौलाना इलियास मदनी साहब से जानना चाहूँगा कि इलियास मदनी साहब आप कहाँ पैदा हुए और कहाँ से तालीम हासिल की? जी बहुत शुक्रिया शबीर भाई। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस रब्बुल आलमीन ने ये तौफ़ीक अता फ़रमाई और अल्लाह अपने दीन का काम ले रहा है। जी जी। दूसरी बात, दीन के हवाला से आपने की है, दीन का काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और मेरा आबाई इलाका जो है वो साहिवाल है, तहसील भी साहिवाल है, ज़िला भी साहिवाल है। तहसील साहिवाल का एक गांव है कौड़ेशा ज़ेरी, आबाई मेरा आबा व अजदाद से वही गांव है। जी जी। पाकिस्तान बनने से पहले भी हमारे आबा व अजदाद इधर ही रहते थे। जी जी। तो 1990 में ग़ालिबन मेरी विलादत हुई, साहिवाल के करीब ही एक बस्ती में हुई। उसके बाद थोड़ी उम्र थी, तकरीबन 3-3.5 साल उम्र थी, वालदा मोहतरमा वफ़ात पा गई। तो अब्बू जान फिर गांव लेके आ गया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं से स्कूल शुरू किया। उसके बाद हमारे साहिवाल में बहुत बड़ा इदारा है जामिया अज़ीज़िया पुल बाज़ार में, बाबा जी याहिया रसूल नगरी साहब हाफ़िज़हुल्लाह, बाबा क़िरात, बहुत बड़े हमारे मसलक अहले हदीस के बहुत बड़े कारी हैं। बहुत ज़्यादा क़ुर्रा इकराम, जैसा कि कारी अब्दुस्सलाम अज़ीज़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह जैसे क़ुर्रा इकराम उनके शागिर्द हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी सआदत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बाबा जी का शागिर्द हूँ। उसके अलावा मेरे उस्ताज़ा में बहुत सारे नाम हैं, बिलख़ुसूस अल्लामा शाहिद इकबाल ज़हीद साहब, असल में जड़ांवाला के हैं, साहिवाल में बरकत टाउन में उनका इदारा है। उसके बाद मारूफ हमारी जमात के ख़तीब हैं उस्ताद मोहतरम कारी अब्दुर्रज़ाक़ ताहिर साहब हाफ़िज़हुल्लाह, वो भी मेरे उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जामिया अज़ीज़िया में आगाज़ी तालीम हासिल की। उसके बाद वो बरकत टाउन में जामिया अल-एहसान मदरसा है, वहाँ पर भी पढ़ता रहा हूँ। इसी तरह फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए चुन लिया। अभी फैसलाबाद में मुस्तकिल तकरीबन 5-6 साल से खुतबा जुम्मा। जी 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 बिल्कुल मदनी साहब, आप फैसलाबाद में खुतबा जुम्मा दे रहे हैं काफ़ी देर से। तो बताइएगा कि आप एक अवामी ख़तीब भी हैं, तो तकरीर करने का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ और कितने अरसा से कर रहे हैं? जी ग़ालिबन मुझे 9 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह ख़ताबत के मैदान में। सबसे पहले मदरसे के बाद मैंने इधर ही डिस्कोट के करीब एक गांव है सतासी जीम्बे, जी जी, वहाँ पर मैंने तकरीबन 2 साल के करीब अरसा गुजारा है मस्जिद में इमामत और ख़ताबत। जी जी। एक मुदर्रिस के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा हूँ। उसके बाद तांदलियाँ वाला में कुछ वक़्त गुज़रा तकरीबन 2 साल। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में मुस्तकिल जुमा पढ़ा रहा हूँ। तो आगाज़ शौक़ यही था, बचपन से शौक़ तो था अल्हम्दुलिल्लाह। हमदोनात में शुरू से पढ़ता था मदरसे तालिब इल्मी दौर से। तो मेरे अब्बू जी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनका बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो चाहते थे कि मेरा बेटा मुबल्लिग बन जाए, दीनदार बने, वो लोगों को दीन सुनाए। तो उनकी दुआएं बहुत ज़्यादा, वो हर बात में मुझे ऐसा आलम दीन होगा जिसको आप कॉपी करते हो या उसकी तरफ देख के आपको ज़्यादा लगन पैदा होती हो कि यार मैं भी तकरीरें करूँ? जी तमाम उलमाए अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पसंद है, मैं तमाम को सुनता भी हूँ। और जिनमें सबसे ज़्यादा मैं वली कामिल मौलाना मंजूर अहमद साहब हाफिज़हुल्लाह, उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ उनके इखलास की वजह से। जी बिल्कुल।
ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے لوگوں کے ساتھ، اور بے لوث انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی آغاز تھا میرے میدان خطابت میں، چند پروگرام ہوتے تھے، لوگ بلاتے تھے، تو ابھی بھی میری الحمدللہ عادت ہے جب بھی کسی سینئر سے ملاقات ہو جائے تو میں ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ لیتا ہوں۔ جیسے ابھی قاری بنیامین عابد صاحب ہماری جماعت کے بہت معروف خطیب ہیں، وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں ان کے بیان بھی بہت سنتا ہوں، اور ان کے ساتھ اچھی دوستی بھی ہے۔ قاری احمد حسن ساجد صاحب ہیں، اسی طرح دیگر خطباء بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میاں چنوں میں ایک جگہ پر بیان تھا، تقریباً کوئی 4-5 سال ہو گئے ہیں، تو مولوی منظور صاحب کے ساتھ میں نے بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اچھا بیان کروا دیا، تو مولوی صاحب بہت خوش ہوئے، مجھے ملے اور شاباش دی۔ وہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ مولوی صاحب بہت فراخ دل انسان ہیں، بہت داد دیتے ہیں، نیو خطباء کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ استاد محترم، میدان خطابت میں میں بھی دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں کہ میرے کام آ جائے۔ تو انہوں نے بہت خوبصورت مجھے بات سمجھائی، اور الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس بات کو میں پلے باندھ کے رکھوں، میں نے عمل کیا، الحمدللہ اللہ نے عزت دی۔ انہوں نے مجھے 2 لفظ بولے تھے، کہنے لگے بیٹا اگر میدان خطابت میں ہمیشہ کے لیے عزت چاہیے تو 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھو، ایک اخلاص، دوسرا اخلاق۔ اخلاص اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے دین کا کام کرنا ہے، دنیا کا لالچ نہیں رکھنا ہے، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اپنا اخلاق اچھا بنانا ہے، لوگوں کے جہاں پر جانا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا میل جول، لوگ سمجھے کہ یہ ہمارے گھر کا خطیب ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس چیز کو اپناؤں، اور الحمدللہ اللہ نے عزت دی، اللہ اپنے دین کا کام دے۔ تو عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، تو کیسے ہو آپ، ٹھیک ہو؟ تو عبداللہ آپ کو کئی دفعہ سنا ہے کانفرنس، تقریباً ہر کانفرنس میں آپ کہتے ہیں، محفل میں بھی، کہ مولانا منظور احمد صاحب میرے استاد ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرواتے ہو، تو کیا سیکھا ہے مولانا منظور احمد صاحب سے؟ جی بہت شکریہ، میں نے ان سے سیکھا ہے کہ میرے استاد محترم اکثر مجھے بہت پیار سے رسگلہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ علماء کرام ایسے پیار سے بچوں کو اور خطباء علماء کو بلا لیتے ہیں، تو میرے استاد محترم مولانا منظور احمد صاحب مجھے بہت بہت اچھی نصیحتیں کرتے ہیں، اور مجھے اکثر ہی گود میں لے کر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بیٹا تو ایک نہ ایک دن بہت بڑا عالم باعمل بنے گا، اور میں اسی لیے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ میری تقریباً 12 سال۔ اچھا، تو کتنی نعتیں یاد ہیں آپ کو؟ 50 سے زائد۔ ماشاء اللہ۔ تو اب آپ کی کوئی پسندیدہ نعت ہوگی تو اس کے چند اشعار ہمارے ناظرین کو بھی سنائیے اور ہمیں بھی سنائیے۔ شکل میں اجمل عقل میں اکمل، شکل میں اجمل عقل میں اکمل، نطق میں فیصل خلق میں افضل، نطق میں فیصل خلق میں افضل، جامع مجمل خطبہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی الیاس مدنی صاحب ہمیں بتائیے کہ رمضان کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ جی شبیر بھائی، الحمدللہ تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں، جن میں ایک رمضان المبارک کے فرضی روزے ہیں، جیسا کہ الہ کلمۃ اللہ، فرضی نماز، فرضی روزے، حج بیت اللہ، اسی طرح زکوٰۃ۔ تو یہ تو بات واضح ہے تمام مسلمانوں پر، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی طور پر یہ اعلان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔
تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں کی سردار اور اپنا کلام جی جی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں، ماہ صیام میں نازل فرمایا۔ جی جی ماشاء اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسا قرآن مجید میں ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جی جی کہ ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو قرآن مجید کو نازل کیا ہے، تو وہ ماہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں 5 راتیں جو ہیں 21 والی، 23 والی، 25، 27 اور 29 والی رات، جی جی ان میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ جی جی تو انہی میں سے ایک رات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر منتقل جب کیا تو اسی رات کو کیا۔ جی جی زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد تقریباً 23 سال آپ نے زندگی جو دنیا میں گزاری، تو 23 سال میں گاہے بگاہے کبھی مکہ میں، مدینہ میں، میدان احد میں، میدان بدر میں، کبھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پاک میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ بے شک بے شک۔ یہ فضیلت ہے ماہ رمضان کی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں سبحان اللہ۔ اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بند رہا ہو، اور اسی طرح جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، منادی کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والو، نیکی کی طرف رغبت اختیار کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤ، اور اے گناہ کرنے والو، گناہوں سے، بدی سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو ماہ رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج ادا کر کے واپس گئے مدینہ المنورہ میں، تو ایک انصاریہ صحابیہ سے ملاقات ہوئی، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے پاس 2 ہی سواریاں ہیں، 2 اونٹ ہیں، تو ایک پر تو میرے شوہر آپ کے میت میں آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلے گئے، تو ایک ہماری زمین کو، فصلوں کو سیراب کرتا ہے، اس لیے میں نہیں جا سکی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پھر ایسا کرو، جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم جا کر عمرہ ادا کر لینا۔ رمضان المبارک میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، عمرہ ادا کرنا اتنی فضیلت کا حامل ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم نے میرے ساتھ مل کے حج بیت اللہ ادا کر لی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ ادا کیا۔ تو یہ فضیلت ہے ماہ رمضان کی۔ اور اس ماہ رمضان میں بھی اگر ایک بندہ اپنے اللہ کو نہ راضی کر سکے، نہ منا سکے، تو وہ پھر بدبخت انسان ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جب آپ ممبر رسول پر قدم بقدم جا رہے تھے تو ہر قدم پر آمین کہہ رہے ہیں، تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ معمول ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول جس آدمی کی زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس مہینے میں بھی وہ اللہ کی رحمت کے خزانے کو نہ لوٹ سکے اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے تو وہ بدبخت آدمی ہے، وہ رسوا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے میں نے آمین کہا۔ تو ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے یہ ماہ صیام کا مبارک اور مقدس رحمت برکت والا مہینہ ہمیں نصیب کیا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے، پتہ نہیں شبیر بھائی پچھلے سال رمضان کا مہینہ گزرا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو موجود تھے، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، مگر اس سال وہ ہمیں چہرے نظر نہیں آ رہے۔ تو ہمیں غنیمت ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں۔ اور میں یہ اپنے سامعین کو بھی یہ بات بتاؤں گا کہ یہ مہینہ ایسا مقدس مہینہ ہے، قسمت کے ساتھ ہمیں ملا ہے۔ یہ جتنی یہ ابھی موجودہ وبا چل رہی ہے، کرونا وائرس ہے، لوگ پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، ویسے بھی پریشانیاں بہت زیادہ عام ہو گئی، تو اس مہینے میں ہمیں غنیمت مل گئی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ بھائی میں آج خطبہ جمعہ میں بھی میں نے یہ فیصلہ آباد میں بات کی کہ بھائی کرونا وائرس جتنا بڑا مرضی مرض ہو، جتنی مرضی بڑی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ سے تو بڑی نہیں ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور رمضان کی قدر کریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب پریشانی مصیبت تم کو گھیرا ڈالتی ہے
تو اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مشکل آسان کرنے والا بے نہیں. شک تو اللہ مشکلیں آسان کرنے والا ہے. ہم اللہ کے در پہ آئے تو صحیح. بے شک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے در پہ آتے ہی نہیں ہیں. تو اس کو غنیمت جانیں اور اپنے اللہ کو منا لیں. انشاءاللہ یہ وبائیں، یہ پریشانیاں ہمیں اللہ نجات عطا فرما دے. جی بالکل. عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ معروف نعت خوان ہیں، آپ کو نعت بہت سنا ہے. اس کے علاوہ آپ کیا سکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی میں دارالاسلام گلستان کالونی فیصل آباد میں پڑھتا ہوں، حفظ کرتا ہوں. جی جی وہاں پہ ہمارے استاد محترم قاری عثمان طاہر صاحب پڑھاتے ہیں جی جی اور بہت اچھے پڑھاتے ہیں. اور میں وہاں حفظ کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں. جی جی. اسکول کا کہاں تک پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں اب 7ویں میں ہو گیا. جی. تو رمضان المبارک پاک مقدس مہینے کے حوالے سے کوئی اشعار سنا دیں. مسلمانوں منو خوشیاں، ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے. کھل گئے بوئے جنت دے، کھل گئے بوئے جنت دے، بن کے پیغام آیا ہے، بن کے پیغام آیا ہے. مسلمانوں منو خوشیاں، ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے. پورا پوچھن ملائکہ نو چند خوشیاں دا کھیرائے. پورا پوچھن ملائکہ نو، پورا پوچھن ملائکہ نو چند خوشیاں دا کھیرائے. پئی چل دی ہوا انوکھی، پئی چل دی ہوا انوکھی، پایا خوشبو نے گرائے، پایا خوشبو نے گرائے. اے علی شان آیا، اے علی شان آیا، اے علی شان آیا، بن کے مہمان آیا ہے، بن کے مہمان آیا ہے. مسلمانوں منو خوشیاں، مسلمانوں منو خوشیاں، ماہ رمضان آیا ہے، ماہ رمضان آیا ہے. قاری الیاس مدنی صاحب چاہتے ہیں کہ پسندیدہ اشعار ہمیں لازمی سنائیں ہمارے ناظرین کو. رمضان المبارک کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. میری دلی خواہش ہے کہ ایک حمد کے 2-4 میں الفاظ آپ کو ضرور سناؤں. موجودہ صورتحال جو ہے، لوگ پریشان ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں. بالکل بالکل ایسی بات ہے. تو اس میں اپنے کہ کرونا وائرس کا ابھی تک ویکسین کوئی علاج نہیں مل رہا. ہاں، میں پہلے بھی آپ کو شبیر بھائی میں نے بتایا کہ کرونا وائرس کا بہترین اور سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوں گے تو یہ کرونا وائرس کچھ بھی نہیں. بالکل مدنی صاحب، میں پہلے بھی پروگرام اپنے میں بتا چکا ہوں کہ کشمیر کو بند کر دیا لوگوں نے، ان پر ظلم ڈھائے گئے، ان کو ادویات میسر نہیں تھی، تو کہیں نہ کہیں یہ کشمیر کو بند کرنے کا عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے. دیکھیں جی، یہ تو قرآن مجید میں واضح ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ ہمارا فساد، یہ جتنا فساد پھیلا ہے زمین و آسمان میں، خشکی اور تری میں، ہمارے اعمال کی وجہ سے پھیلا ہے. بالکل بالکل. ہم نے ان مظلوم مسلمانوں کا کوئی خیال ہم نہیں کیا. اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ ایٹمی ملک بھی ہیں، ہم بھی ہیں، دیگر اسلامی ممالک بھی ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کچھ نہیں کیا. جی شبیر بھائی، یہی تو ہمارا المیہ ہے. ہم بس اپنا سوچتے ہیں، ہر بندہ اپنے پیٹ کے بارے سوچتا ہے، اپنے حالات کے بارے، اپنے گھر کے بارے سوچتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مسلمان عورتوں کی عزت لوٹی گئی، کتنے معصوم بچے ذبح کیے گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا روہنگا میں عورتوں پر اتنا تشدد کیا گیا. فلسطین میں موجودہ صورتحال آپ کے سامنے. کشمیر میں کتنے مہینوں سے لاک ڈاؤن اور مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں ساتھ دینا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کشمیر دور کی بات ہے، ہمارے اپنے یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہمارے ملک کی بیٹی، کتنے سال سے وہ امریکہ کی جیل میں سڑ رہی ہے. جی جی. تو ہم آواز ہی نہیں اٹھاتے اس کے لیے. بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے.
تو جی میں پیش کرتا ہوں. گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے. مہکیں گے غنچے اور پھول گائے گی کوئی بلبل، مہکیں گے غنچے اور پھول گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے. پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پسر ہے ایک خواب کا اثر ہے، چھری تلے پسر ہے ایک خواب کا اثر ہے. چھری نہیں چلی کیوں گردن نہیں کٹی کیوں، چھری نہیں چلی کیوں گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے اللہ بہت بڑا ہے. اور یہاں پر اسپیشلی طور پر یہ دو جملے میں نا کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی جتنے مسلمان مظلوم ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ میں جملے ضرور بولوں گا کہ یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، یہ خون بے کسوں کا جائے گا رائے گانا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھے گا یہ زمانہ. اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری، اٹھے گی کوئی چنگاری آئے گی ان کی باری، قدرت کا فیصلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے. گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. مدنی صاحب ہمیں بتائیے کیا بھوکا اور پیاسا رہنا ہی روزہ ہے؟ مقصد صیام کے بارے میں ہمارے ناظرین کو. جی شبیر بھائی یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا اور بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنے سے بندہ باز نہ آئے، روزہ بھی رکھا ہے چغلی بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے جھوٹی قسمیں بھی اٹھا رہا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود چوری نہیں چھوڑتا، روزہ رکھنے کے باوجود اپنی نظر سے بے حیائی دیکھتا ہے، روزہ رکھنے کے باوجود اپنے کانوں سے بے حیائی اور فحش باتیں سنتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ایسے آدمی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ایسے آدمی کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. دیکھیں روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اور روزہ صرف آپ کے منہ کا نہیں ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے. آپ نے روزہ رکھا ہے تو پھر ساری چیزوں کا صیام کا مقصد ہے نا جی. اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر فرض کیے ہیں
تو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں کیے. جتنی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی مقصد ضرور بنایا. دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز لوگوں کو بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے، یہ نماز کا مقصد ہے. اسی طرح روزے کے بھی مقاصد ہیں. جیسا زکوٰۃ کا مقصد ہے غرباء اور مساکین جو ہیں ان کی مدد کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ آپ کے صاحب حیثیت لوگوں سے زکوٰۃ لینا، یعنی زکوٰۃ کا مطلب یہی ہے کہ صاحب حیثیت لوگوں سے لے کر فقراء میں غریبوں میں تقسیم کر دینا. تو اس کا مقصد یہ. تو رمضان کا یہ رمضان المبارک کے فرضی روزوں کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا وہاں پر اس کا مقصد بھی بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایماندارو، ہم نے ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اور صرف تم پر یہ روزے فرض نہیں ہوئے، یہ روزے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے. وقت الگ الگ تھے، یعنی تعداد کم اور زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن سب پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے. اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون. فرض اس لیے کیے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. ابھی تقوی اختیار کرنا ہے. رمضان ماہ سیام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تقوی اختیار کریں. تقوی کس چیز کو بولتے ہیں؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اے صحابی رسول ہمیں بتائیں کہ تقوی کس چیز کا نام. تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں ہے مثال کے، تو آپ نے فرمایا کہ تو یہ سوال کرنے والے کو ہی کہہ دیا کہ تو اگر سفر میں جا رہا ہو تو راستے میں خاردار جھاڑیاں ہیں، بدبودار ہیں، خاردار ہیں، تو اور کوئی راستہ نہیں ہے، انہی کے درمیان میں سے تم نے گزرنا ہے، تو تم کیسے گزرو گے؟ تو ایک بہترین مثال صحابی رسول نے ہمیں دی ہے اور ہمیں سمجھنے کے قابل ہے اور بڑی اچھی طرح سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس بات کی. فرمایا اس میں سے تم کیسے گزرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ظاہری بات یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی سچویشن اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ایسی جگہ سے ہم گزریں گے، اپنے جسم کو بھی سمیٹیں گے، سنبھالیں گے، اور اپنے لباس کو بھی سنبھالیں گے، ہمارے جسم کے اوپر بھی کوئی خاردار چیز نہ لگے اور ہمارا جو لباس ہے وہ بھی خراب نہ ہو، میلا نہ ہو. تو اسی طرح فرمایا تقوی یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں بہت ساری گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، بدکاری کی، فحاشی کی، شراب نوشی کی، یہ جتنے گناہ ہیں یہ خاردار جھاڑیاں ہیں. تقوی اس چیز کو کہتے ہیں کہ ان سارے گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا اللہ کی رضا کے لیے. یہ سب سے پہلا مقصد ماہ سیام کا تقوی اختیار کرنا. اور اللہ فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کر لو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہارے لیے راستے مہیا کر دیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور میں یہ دعوت دوں گا اپنے ناظرین کو آپ کے اس پروگرام کے ذریعے، اور میں شکر گزار ہوں آپ کے شاہین میڈیا کا جنہوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا کہ رمضان المبارک میں علماء کو بلانا اور دین کی بات لوگوں کو ضرور یہ میسج ملنے چاہیے. دیکھیں شبیر بھائی، تقوی اختیار کریں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. موجودہ وبا نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، بالکل پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا پریشان ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، لوگ گھروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور لوگ بے روزگار ہو گئے. ان حالات میں اگر ہم تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، یجعل لہ مخرجا، اللہ فرماتے ہیں میں راستے تمہارے لیے مہیا کروں گا اور وہاں سے تمہیں رزق دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. دیکھیں آپ حضرت یونس علیہ السلام کی مثال کتنی پیاری ہے قرآن مجید میں. وَظُنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، ابھی پانی کا اندھیرا بھی ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بھی ہے، ایک طرح کا لاک ڈاؤن ہو گیا ان کا، مچھلی کے پیٹ میں لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. اب کوئی سننے والا نہیں، کوئی نکالنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے، ٹیلی فون کی سہولت موجود نہیں. اللہ فرماتے فنادا، مچھلی والے کو دیکھو کہ اس نے وہاں پر مجھے پکارا، مجھ سے دعا مانگی. تو
اللہ تعالیٰ نے راستہ مہیا کر دیا. یا اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے ہم گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ ہمیں پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ دنیا پر آئے تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ میں نے اپنے نفس پر اپنی جان پر ظلم کر لیا. توبہ کی, استغفار کیا. آپ دیکھیں کہ قوم یونس علیہ السلام, جب حضرت یونس علیہ السلام پیغام دے کے آ گئے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو قوم نے دیکھا کہ وہ تو اللہ کا نبی سچی بات کرتا, عذاب آ رہا ہے. انہوں نے کیا کیا, اپنے بچوں کو الگ کر دیا, بیویوں کو, عورتوں کو الگ کیا, ایک میدان میں آ کے رونا شروع, گڑ گڑائے اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا. تو ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے, تقوی اختیار کریں, اللہ راستے مہیا کر دے گا. حضرت یونس علیہ السلام کو کون لے کے آیا مچھلی کے پیٹ سے باہر؟ یا صحیح البخاری کی وہ حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سفر میں 3 مسافر جا رہے تھے, نیک لوگ تھے, تو وہ طوفان آیا اور ایک غار میں چلے گئے. تو یہ بھی ایک لاک ڈاؤن ہو گیا ان کے لیے. ایک وہ طوفان کے ذریعے پتھر گرا, غار بند ہو, وہ اندر بیٹھے ہیں, کوئی اب سہولت نہیں ہے, کون کس کو پکاریں, کہاں جائیں, کس کو کہیں. تو اور اس موقع پر وہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے اور توحید پر بڑی اچھی بات کرتے تھے. وہ انہوں کے مشہور اشعار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کس سے مانگیں, کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. ابھی وہ پڑے ہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار جو زندگی میں کوئی نیک اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ ضرور مدد کرے گا. انہوں نے اپنے نیک اعمال پیش کیے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ مہیا کر. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, تقوی اختیار کرو میں تمہارے لیے راستے ہموار کر دوں, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ہمیں یہ چاہیے, روزے کا ایک تو مقصد ہے تقوی, تقوی اختیار کریں, پرہیزگاری. دوسرا روزے کا مقصد یہ ہے, روزہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے اسی طرح شیطان ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہر جگہ پر ہمیں بہکاتا ہے, پھسلاتا ہے, گناہ کی دعوت دیتا ہے. اور جو روزہ ہے وہ ہماری خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے. روزہ ہمیں ان کاموں سے منع کرتا ہے, روکتا ہے بے حیائی, فحاشی سے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے نوجوانوں کی جماعت, تم نکاح کرو, اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو. نکاح کرو گے تمہاری نظریں جھک جائیں گی اور غیرت پیدا ہوگی, ایمان محفوظ ہو جائے گا. اگر نہیں استطاعت رکھتے تو تم پھر روزہ رکھو, روزے کو لازم پکڑو, کیونکہ روزہ تمہیں بے حیائی اور فحاشی سے بچا کے رکھے گا. تو ہمیں اس چیز سے یہ پیغام دیتا ہے روزہ. مقصد صیام میں ایک بہترین میں پیغام اپنے ناظرین کو یہ بھی دوں گا اپنے آپ کے پروگرام کی طرف سے, کہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے, سارا دن بھوکے اور پیاسے رہ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں کا کیا بنتا ہوگا کہ جو پورا سال 3 4 دن کے فاقے گزارتے ہیں. اور ان لوگوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور روزہ رکھتے. لوگوں نے سوال کیا حضرت یوسف علیہ السلام آپ اتنے نیک آدمی ہیں تو روزہ رکھتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک تو یہ کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہوں, دوسری بات یہ ہے کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں ایک بادشاہ ہوں, میں یہ چاہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں سحر ہو کے کھا کے سو جاؤں اور مجھے بھوکے اور پیاسے لوگ ویسے ہی بھول جائیں. روزہ رکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میری طرح اور بھی کوئی بھوکے ہیں, میری طرح اور بھی کوئی پیاسے ہیں. اور یہ شبیر بھائی المیہ ہے کہ ہمارے جتنے یہ بڑے لیڈر ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, یہ جو بھی ہیں, خود تو بڑے عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کا انہیں نہیں پتہ کہ جو بے روزگار ہیں. یقین جانے ایسے لوگ, یہ کمالیہ میں پچھلے دنوں کا واقعہ ہے, کمالیہ میں ایک آدمی کی بچی کی شادی تھی تو وہ اپنی بیٹی کو کچھ دے نہیں سکا اس موقع پر. تو کسی نے جب بارات آ رہی تھی تو کسی نے پیغام دے دیا بارات والوں کو کہ جس کے گھر آپ جا رہے ہو رشتہ لینے کے لیے, نکاح کرنے کے لیے, اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو وہ واپس لوٹ گئی بارات, اس نے اپنی بیٹی کو بھی مار دیا اور خود کو بھی مار دیا. اتنی غربت ہے ہمارے معاشرے میں. تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے غربا مساکین کی مدد, ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کریں. روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا, آقا علیہ السلام فرماتے روزہ نصف صبر ہے
اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جو آدمی ماہ صبر یعنی رمضان کا نام ہی اللہ کے رسول نے صبر رکھ دیا, ماہ صبر کے روزے رکھے اور اس کے علاوہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے. تو صبر سکھاتا ہے روزہ ہمیں, لوگوں کی ضروریات کی ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام روزہ رکھتے, ان سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں, اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے. آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی, اتنا مقام عطا فرمایا کہ ہواؤں پر بھی ان کا, پرندوں پر بھی ان کا حکم چلتا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا تھا, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہوں اور اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے احساس رہے کہ میری قوم میں, میرے اس قبیلے میں, میری رعایا میں لوگ ایسے ہیں جو بھوکے رہتے ہیں, مجھے ان کا احساس ہو. تو ہمیں احساس کرنا چاہیے افطاری کے وقت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر دیں گے جتنا کہ رکھنے والے کو ہوگا, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ رکھنے والے کا اجر کم بھی نہیں کرے گا, تمہیں بھی برابر کا اجر دے گا. تو بہترین ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہ لاک ڈاؤن حکومت کی یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں ہمیں ان کو سمجھنا بھی چاہیے, فالو بھی کرنا چاہیے. اور میں یہ بھی پیغام دوں گا, چلو ہم اس احتیاطی تدابیر کی وجہ سے لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ان کی شکل میں لوگوں کی افطار نہیں کروا سکتے تو کم از کم ہم لوگوں کے گھروں میں راشن تو پہنچا سکتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کر. اور یہ بھی میں پیغام ضرور دوں گا کہ 1 کلو چینی دیتے وقت ان کی عزت کو پامال نہ کریں. 1 کلو گھی دیتے ہوئے ان کے ساتھ تصویریں لگا کر وہ عزت دار عورتیں جو کبھی میڈیا پر نہیں آئیں, ہم نے ایک صابن دیتے ہوئے ان کے ساتھ تصویریں لگا کے میڈیا کی زینت بنا دیا ہے. وہ غربت سے شاید نہ مرتی, وہ اپنی غیرت کی وجہ سے مر جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے بندوں اللہ کے لیے دو. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ کے بندوں کا تذکرہ تو اس انداز سے اللہ نے کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ کے بندے یتیموں, مسکینوں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی احسان کے لیے نہیں کھلایا, ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا. یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے. تو ہمیں چاہیے مقصد صیام کو سمجھیں, تقوی اختیار کریں, غرباء مساکین کا خیال کریں, صبر کریں, گناہوں سے بچیں. اور بالخصوص آخر میں یہ میں پیغام دوں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے, جو روزہ رکھنے والا انسان ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں, ایک دروازے کا نام باب الریحان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے روزے دار لوگوں کے لیے رکھا, اس میں سے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے. روزہ رکھیں, اللہ کی جنت کے مہمان بنیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی خوشیاں رکھی ہیں, 2 مسرت کے بہترین موقع ہیں. وہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اس کے سامنے سب کچھ پڑا ہے تو اسے اجازت مل جاتی ہے, ابھی اب جو کھانا ہے کھا لو, جو پینا ہے پی لو. تو بندہ وہ کھا رہا ہے, خوشی ہوتی ہے, سارا دن بھوکا پیاسا رہے. دوسری خوشی اس کو ایسی ملے گی کہ اللہ جنت میں اس کو اپنا دیدار کروائیں, اللہ تعالیٰ اپنی زیارت اس کو کروائیں. تو یہ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. دیکھیں ابھی یہ کرونا وائرس, لوگ پریشان ہیں, تو میں کہتا ہوں بہترین اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک موقع سعادت بخشی ہے کہ اس مہینے میں تم اللہ کو منا لو اور دعا کرو. افطاری کے وقت بیٹھ جو, اللہ دعا رد نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی اللہ دعا کبھی رد نہیں کرتے, فوراً قبول ہو جاتی ہے. عادل حکمران, انصاف کرنے والا, لوگوں کا احساس کرنے والا حکمران, نیک صالح آدمی جو حکمران بھی ہے عادل بھی ہے. اللہ وہ جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ فوراً قبول کرتا ہے. دوسرے نمبر پر روزے دار آدمی, روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں روزے دار کے منہ سے جو مہک آتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کستوری سے بھی زیادہ عزیز, زیادہ مجھے خوشبودار لگتی ہے. اور جب یہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. تیسرے نمبر پر مظلوم کی بد دعا کو اللہ رد نہیں کرتے, مظلوم کی بد دعاؤں سے بچیں. ماہ سیام ہمیں یہ بہترین پیغام دے رہا ہے کہ ہم اس میں اللہ کو منائیں,
تقوی اختیار کریں، غربا مساکین کا خیال کریں اور صبر کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو مدد مجھ سے طلب کرو۔ اللہ آپ کی مدد کیسے ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ بالکل جی نیاز مدنی صاحب، ہم آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ جی شبیر بھائی، کوئی ایسی بات جو ابھی آپ کو رب نے اتنی عزت دی ہے، پورے ملک پاکستان میں آپ تقریریں، کانفرنسیں، محفلوں پر جاتے ہیں، خطبہ جمعہ دیتے ہیں، کوئی ایسی بات جو ابھی تک آپ کو بولی نہ ہو، آپ کامیابی کیا وہ جو اہم جز ہو؟ شبیر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں بہت زیادہ کامیاب ہو چکا ہوں۔ الحمدللہ یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے مجھے چن لیا ہے، اپنے دین کا کام۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں کہ اللہ ایک آدمی کو، بندے کو دین کی سمجھ، اللہ تعالیٰ جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی الحمدللہ، اور اللہ اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یقیناً علماء کی صف میں، مبلغین کی صف میں ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا الحمدللہ۔ تو کامیابی یہ آپ بھائیوں کا پیار ہے، محبت ہے، جہاں بھی جاتے ہیں لوگ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ کامیابی صرف دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، خیر والے، جو قرآن پڑھتے اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ دوسرا مجھے یاد آتی ہے بات، میں وہ ضرور کروں گا۔ میں نے شروع میں بھی کہا کہ میرے والد صاحب کی بہت زیادہ تمنا تھی کہ میں مبلغ بن جاؤں، دین کا کام کروں۔ مجھے وہ بات شبیر بھائی، میں نے اکثر اپنے بیان میں بھی یہ بات کی کہ بہت غربت تھی جب میں نے تعلیم حاصل کی، اور ساہیوال میں ہی جامعہ عزیزیہ میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا میں۔ تو میرے والد محترم بہت زیادہ مجھے سمجھاتے تھے بیٹا تم پڑھ جاؤ، دین سیکھ جاؤ، اللہ عزت دے گا۔ حالات ایسے تھے کہ شبیر بھائی ہمارے پاس اپنا سائیکل بھی نہیں تھا۔ ساہیوال سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہمارا یہ گاؤں دریائے راوی کے کنارے کے اوپر کوڑے شاہ زیری، یہ ہمارا گاؤں ہے۔ تو وہاں سے جب جاتے، عمر بھی تھوڑی تھی اور سواری نہیں تھی، گھر کے حالات ایسے تھے کہ جتنے میرے ساتھ کے جو طلباء تھے وہ گھر سے اخراجات لے کے آتے تھے، چیزیں بنوا کے لے کے آتے تھے، میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ گھر آتا 15 دن بعد، مہینے بعد، تو کرایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو تقریباً 10 کلومیٹر ہمارے گاؤں سے کوئی سواری نہیں ملتی تھی۔ ایک اڈا ہے، وہاں پر میرے والد محترم مجھے چھوڑنے کے لیے آتے پیدل، وہاں سے کوئی نہ کوئی سواری مل جائے۔ 1-2 مرتبہ غالباً ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ ساہیوال تک ہمیں کوئی سواری نہیں ملی، تو میرے والد محترم مجھے پیدل چھوڑنے کے لیے آئے۔ مجھے وہ بات جب بھی یاد آتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو میرے پاؤں میں سوزش ہو گئی، چھالے بن گئے۔ میں بیٹھ گیا، رونے لگ پڑا۔ ابو جی مجھے دلاسا دے رہے ہیں، تو میں نے کہا جی میں نے نہیں پڑھنا، مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا جی، اتنی دور سے میں جاؤں پیدل، لوگ دوسرے بچے آتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، گھر سے چیزیں بنوا کے لے، دیسی گھی لے کے آتے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کرایہ ہے نہیں، سائیکل تک ہمارے پاس نہیں ہے، تو میں کیسے پڑھوں گا؟ میں نہیں پڑھنا، میں کوئی کام کر لیتا ہوں، ابو جی آپ بھی بزرگ ہو گئے، میں آپ کو بھی چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے والد صاحب روتے تھے اور ساتھ میرے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بیٹا تو پریشان نہ ہو، تو دین سیکھ جا، تو قرآن پڑھ جا، تو سائیکل کو روتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی سواریاں دے گا، تمہیں گاڑیاں، لوگ تمہارا استقبال کیا کریں گے۔ شبیر بھائی الحمدللہ آج وہ سب کچھ ہے، لیکن وہ دعا دینے والا باپ دنیا سے چلا گیا۔ میں دعا کروں گا اللہ میرے والد محترم کی مغفرت فرمائے۔ والدہ تو میں بہت چھوٹا تھا، مجھے میری امی کی صورت یاد نہیں ہے کس طرح کی۔ ابو جی کو 2-2.5 سال ہو گئے وفات، محرم الحرام کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی۔ میں نے دیکھا ہے شبیر بھائی
میں تقریر کرنے کے الحمدللہ یہ ہے کہ میرے ابو جی کی جو خواہش تھی کہ میں ایک مبلغ بن جاؤں، لوگ مجھے سنیں، تو انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے دیکھا ہے بیان کرتے ہوئے۔ ادھر فیصل آباد میں میں جمعہ پڑھاتا تھا اس وقت، تو میں رات کو 2-2:30 بجے، گاڑی نہیں تھی اس وقت میرے پاس، رینٹ پر کوئی لے کے جاتا، رات 2 بجے آتا، تو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے میرے ابو جی 2-2:30 بجے 3 بجے مصلی انہیں بچھایا ہوا تھا اور تہجد کی نماز پڑھتے اور دعا کر رہے ہوتے، یا اللہ میرے بیٹے کو دین کا مبلغ بنا دے، یا اللہ میرے بیٹے سے دین کا کام لے لے۔ تو میں بیٹھتا ہوں، میں ان کو گلے سے لگا لیتا، ابو جی آپ کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج یہ عزت دے دی۔ آپ دیکھیں، آپ جیسے دوست احباب اتنا پیار کرتے ہیں، علماء اتنی محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے، اور میرے والد محترم کی دعائیں، اساتذہ اکرام کی محبت اور دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میں آپ بھائیوں کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ نے دعوت دی۔ پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جاتا ہے، تو پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم صاحبزادہ حافظ عبداللہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ یہاں پر الیاس مدنی صاحب والدین کی فضیلت آخر پر بیان کر رہے تھے، اور آپ تو صاحبزادہ حافظ عبداللہ صاحب ہمیں عظمت والدین پر اشعار سنائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام جو اپنی اختتام کی طرف چلے جائیں۔ پاک آ گئے، خدمت کی تھی جن نے، خدمت کی تھی جن نے، جنتاں پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے تیری جنت دوزخ وچ حدیث صداواں، باپ ہے جنت دا دروازہ وچ آئیاں حدیث گواہیاں، تاج سنہری چہرے، تاج سنہری چہرے، سر تے سجا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں، پاک نبی فرما گئے، پاک نبی فرما گئے، باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے، ٹر جا جد باپ تے رونا پیندا اے، باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے، ٹر جا جد باپ تے رونا پیندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے، او شیراں وانگوں، شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا، شیراں وانگوں، شیراں وانگوں، شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا، آپ دکے کھا کے پتر پرا دیندا، آپ دکے کھا کے پتر پرا دیندا، دسو انج دا، دسو انج دا حوصلہ کیدا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے، پینگ ہتھاں دی، پینگ ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سیں، پینگ ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سیں، پتران دی ہر گل ہی باپ سیندا اے، پتران دی ہر گل ہی باپ سیندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے، ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے۔ جی قاری الیاس مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمیں قیمتی وقت دیا۔ عبداللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا یہی خلاصہ تھا کہ مقصد سیام کہ روزے کا اصل مقصد پالیں، تو آخر پر مولانا الیاس مدنی صاحب نے اپنی کامیابی کا راز بتایا، اور ہمارے ساتھ حافظ عبداللہ صاحب موجود تھے جنہوں نے بہت پیارے نعتیہ کلمات اور رمضان المبارک کے بارے میں اشعار، اور آخر پر والدین کی عظمت کے بارے میں اشعار سنائے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد شبیر جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔